बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका नसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाजरीन, दो कवानीन इस पूरे हफ्ते ज़ेरे बहस रहे। इन दो कवानीन में से एक कानून तो पाकिस्तान के सर के ऊपर जो तलवार लटक रही है फैटफ की ब्लैक लिस्ट किए जाने की, उस हवाले से था। यानी एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर तरमीम करनी थी, अमेंडमेंट करनी थी। वो बिल पेश किया गया, कल नेशनल असेंबली से इसको पास किया गया। दूसरी तरफ आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ही सेनेट का इजलास था, तकरीबन 11 बजे के करीब इजलास था, और वहां भी ये अमेंडमेंट पास कर दी गई है। अब जो भी शख्स दहशत गर्दों की मावनत करेगा माशी तौर पर, उसके खिलाफ कवानीन सख्त कर दिए गए हैं, और इस कदर सख्त कर दिए गए हैं कि तकरीबन नामुमकिन के करीब हो गई है किसी भी किस्म से टेरर फाइनेंसिंग। ये तमाम चीज़ें फैटफ की डिमांड थी, और क्योंकि हम ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं, बड़े अरसे से भारत ये कोशिश कर रहा है कि हमें ब्लैक लिस्ट में धकेल दे, लेकिन नहीं कर पा रहा। इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान स्लो एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस दिखा रहा है। लेकिन ये कानूनी तरामीम करना इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी था क्योंकि फैटफ और एशिया पैसिफिक, जो उसकी स्पेसिफिक कमेटी, वो दोनों ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक कवानीन के अंदर तरमीम की ज़रूरत थी, और वो तरमीम की ज़रूरत या वो रिक्वायरमेंट आज पूरी कर दी गई है। अच्छी बात यह है और काबिल सताइश बात यह है कि ना हुकूमत ने अपोजिशन की तरफ नुक्ताचीनी की, ना अपोजिशन ने इस कानून को या इस बिल को पास होने में रखना डाला। दोनों ने दोनों अतराफ से समझदारी का और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया, और पाकिस्तान से ये जो तलवार मंडला रही है, इसका जो डर और खौफ है, इसको साइड पे करने की कोशिश की। दूसरी तरफ एक और बिल है जिस बिल पे तनाज़ा इतना बढ़ता चला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों अतराफ किसी भी तरीके से इस बिल को शायद ही पास करवा सकें। अपोजिशन ने 35 नुकाती अमेंडमेंट्स दी थी, 35 सजेशंस दी थी अमेंडमेंट्स की। वो तमाम की तमाम सजेशंस को देखकर, पढ़कर, सुन के जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि नैब को तो बेसिकली गैर फाल करने का एक तरीका अपोजिशन ढूंढ रही है। और क्योंकि फैटफ का पहले कानून इसके साथ था, तो ये इल्ज़ाम भी अपोजिशन पे लगाया गया था कि शायद नत्थी करने की कोशिश कर रहे हैं नैब को और फैटफ को। फैटफ का मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हल हो गया, लेकिन नैब पे क्या होने वाला है, ये हुकूमत को किसी तरीके से, ये जो एपीसी होने वाली है, जॉइंट अपोजिशन बन रही है, ये हुकूमत को लर्जा सकेगी, कोई किसी तरीके से गिरा सकेगी? ये एक अहम सवाल है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊं। सबसे पहले अमजद शोएब साहब, जनरल अमजद शोएब साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जैगम खान साहब, इनकी लिखाई आप अक्सर औकात पढ़ते होंगे, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जैगम साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और सलमान आबिद साहब इज ऑल्सो विद अस, ही इज ऑल्सो अ सीनियर एनालिस्ट। इनकी भी राइटिंग्स आप देखते या पढ़ते रहते होंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया। जैगम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज जो तरामीमी बिल पास किया गया है एंटी टेररिज्म एक्ट में, इसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये यूनानिमसली पास हुआ है? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अपोजिशन इससे पहले भी हुकूमत की कई मौकों पे सपोर्ट कर चुकी है, आपको याद होगा। देखिए, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है या हमारी फॉरेन पॉलिसी का इशू है, अब फैटफ का मामला ऐसा है जो हमारा कौमी सलामती का इशू है। अगर फैटफ के मामले पर हमने दुनिया को ये यकीन ना दिलाया कि हम संजीदा हैं और पाकिस्तानी रियासत इस पर अच्छे इक़दाम कर रही है, तो हम या तो इस ग्रे लिस्ट में फंसे रहेंगे या खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं, जिसकी हमारी मईशत पर बहुत बुरे असरात होंगे। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है कि एक बाई पार्टीजन इत्तफाक हमें उन बातों पर नजर आया है जिसमें अपोजिशन ये समझती है कि उन्हें टारगेट करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है पाकिस्तानी मईशत के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए, इस माशरे के लिए। ये ज़रूरी है कि जो दोनों साइड है आयल्स की, हुकूमत और अपोजिशन, ये आगे बढ़ें और बहुत सी चीज़ों पर एक कॉमन मिनिमम एजेंडा तय करें। सियासत ज़रूर करें, अपोजिशन ही करनी है,
لیکن جو ملکی معاملات، ملکی ضروریات، ملکی مسائل ہیں وہ فیٹف تک محدود نہیں ہیں. رائٹ، ٹھیک ہو گیا. زیکم صاحب میں جنرل امجد شعیب صاحب کی طرف بڑھوں گی. جنرل امجد شعیب صاحب، آج سینٹ نے فیٹف کے حوالے سے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی اس کا بل پاس کر دیا ہے. ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کو. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے سر سے فیٹف کی تلوار اس کی وجہ سے ختم ہوگی یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کچھ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا یا پھر وہ بھارت کا اثر و رسوخ چلے گا اور کچھ بھی ڈفرنس نہیں پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اس کو دو پہلوؤں سے ایگزامن کرتا ہوں. ایک تو ہمارا اپنا FATF کے ساتھ جو مسئلہ ہے، ہمیں انہوں نے 27 پوائنٹ دیے تھے کہ ان پہ اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، جن میں سے 14 کے اوپر تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کسی حد تک عمل ہو چکا ہے، باقیوں پہ پارشل یا نہیں ہوا. لہٰذا یہ 14 پوائنٹس میں یہ شامل تھی لیجسلیشن جو آج ہو رہی. اب اگر یہ آپ نہیں کرتے 13-14 پوائنٹ جو رہ گئے تھے تو پھر تو کوئی جواز ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ جا کے FATF کے سامنے پھر مجرموں کی طرح کھڑے ہو جائیں کہ جناب یہ کام رہ گیا ابھی تک. کام تو جو پوائنٹس انہوں نے بتائے ہوئے وہ پورے کرنے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا بھارت کوئی نیا قصہ نکالتا ہے یا نیا کوئی پرابلم ہمارے لیے کھڑا کرتا ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن پہلے تو یہ ضروری ہے کہ جو انہوں نے لکھ کے ہمیں 27 پوائنٹ دیے جن میں سے یہ 12-13 کی لیجسلیشن رہتی تھی وہ پورا ہونا چاہیے، پھر آپ کے پاس جواز ہے کہ آپ اپنا کیس لڑ سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے یہ گورنمنٹ بڑی جلدی لگی ہوئی ہے اور غالباً اگست کی میرا خیال ہے 6 یا 7 تاریخ ہے جب انہوں نے میٹنگ ہے ان کی FATF کے ساتھ، تو اس سے پہلے یہ کام ان کو کرنے ہوں گے، ورنہ تو جواز نہیں ہے، پریشر آئے گا آپ کے اوپر. دوسرا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ بھارت کا پریشر ڈیلیوٹ کرنے کی ضرورت تھی، وہ ہم نے کوشش نہیں کی. بھارت نے ابھی دنیا نے کہنا شروع کر دیا کہ بھارت پاکستان میں ٹیررزم کراتا. ہمارے پاس تو بے شمار ثبوت تھے. ہمیں کلبھوشن کی شکل میں ایک ٹیرر فنڈنگ کا بھی بہت اچھا ثبوت ملا تھا. اس نے خود اقرار کیا اور سارا اس نے منی ٹریل دی کہ کہاں سے لیا، میں نے کیسے دیا، اور بلوچستان میں بھی اس نے پیسے دیے اور کراچی میں بھی دیتا رہا. یہ وہ چیز تھی جس کو لے کے ہم FATF میں جا سکتے تھے کہ جی بھارت ٹیرر فنڈنگ کرتا ہے، اور اس کو آپ بیک فٹ پہ ڈال دیتے. وہ نہ تو وہ پچھلی حکومت نے جو لاسٹ دور گزرا اس میں نہ کسی نے کیا، نہ ہی ان کی توجہ ادھر ہے. تو آپ ڈیفینسو پہ ہیں، ڈیفینسو میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں، دوسری سائڈ سے آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے. اگر آپ اگریسو ہو جائیں اور آپ اوفینسو پہ آ جائیں تو دوسرے کو آپ ڈیفینس پہ ڈال دیں گے، وہ اپنے بچاؤ کے لیے رستے ڈھونڈنا شروع کریں. جنرل صاحب، واٹ از اسٹاپنگ اس؟ ہمیں کون روک رہا ہے ڈیفینسو کی بجائے اوفینسو کی طرف جانے پہ، جبکہ ہمارے پاس اس طرف ثبوت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک جیتا جاگتا شخص ہے جو کہ جاسوس رہا ہے، جو کہ ٹیررسٹ رہا ہے، جو کہ پاکستان کے اندر ٹریول کرتا رہا ہے، جو کہ سرونگ کمانڈر ہے. ہم تو اس کو کیس کے لیے ایز فراہم کر رہے ہیں، ہم تو اس کو کیس کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہمیں کون روک رہا ہے اوفینسو پہ جانے سے؟ دیکھیں، ہماری اپنی کم عقلی، ہماری حماقت، ہماری ڈیڈیکیشن کی کمی، ہم اپنا فرض صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت نے کوئی الزام لگایا تو اس کو آپ اگلے دن اس کی تردید کر دیں. بس یہ فورن آفس میں آپ دیکھ لیجئے یہی ہوتا ہے. بھارت آپ پہ الزام لگاتا ہے کہ جناب ان کی لیبارٹریوں میں ابھی وہ وفان طرح کا وہ وہاں پہ وائرس تیار کیا جا رہا ہے. آپ اگلے دن بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی نہیں، ہم تو نہیں کر رہی ہے. بس میکسیمم میں یہ ہے آپ کی ذمہ داری. حالانکہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے تھے، لیکن نہیں کیا. نہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا، نہ انہوں نے کیا. یہ پچھلی گورنمنٹ کی نسبت تھوڑا بہتر ہے کہ کبھی نام لے دیتے ہیں کہ بھارت نے جو اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہے وہ بھارت نے کرایا. آپ پچھلے دور کا دیکھیں تو وہاں تو بھارت کا نام لینا ہی بہت بڑا گناہ تھا، لیکن اب تو یہ کمال کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے بھی کلبھوشن کو پوری طرح استعمال نہیں کیا جو ان کے مفاد میں تھا. جہاں بھارت کو آپ ڈیفینس میں ڈال سکتے تھے، خاص طور پہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھی اس کی سزا معاف نہیں ہوئی، تو آپ کے لیے بڑا اچھا جواز تھا کہ پچھلے 1-1.5 سال میں آپ یہ نیریٹو بلڈ کرتے، بھارت کے اوپر ٹیررزم کا بھی الزام لگاتے اور ٹیرر فنڈنگ کا بھی، اور FATF میں آپ جا کے ایک وہاں پہ ایک اپنی پٹیشن دائر کر دیتے کہ جناب یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، بھارت ٹیرر. ہمیں FATF میں مجرموں کی طرح کھڑا کیا ہے. ہم روز یہ کاروائیاں کرتے ہیں، لیکن آج دن تک ہماری ٹیرر فنڈنگ کے بارے میں ایک بھی ثبوت نہیں. صرف زبانی الزام ہے بھارت کا. ہمارے پاس تو ثبوت تھے، شواہد تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟
یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے. انٹرسٹنگ. صحیح. سلمان عابد صاحب، ایک تو آج ایک بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ اپوزیشن نے سیاست نہیں کی حکومت کے خلاف، حکومت نے اننیسیسریلی اپوزیشن کو پرووک کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جو ترمیمی بل پیش کیا گیا تھا وہ منظور ہو گیا ہے. گورنمنٹ اس کو ایک بہت بڑی کامیابی بھی کہہ رہی ہے اور اپوزیشن کا بھی شکریہ ادا کر رہی ہے. آج جو بل پاس ہوا اس کے بعد پاکستان کی سچویشن انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے پاکستان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے، اور بہت سے لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے بڑے انیشیٹوز لیے ہیں اور بڑے کلیئر کٹ میسیجز اور اسٹیپس لیے گئے ہیں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے، خاص طور پہ فائنینشیل ٹیررزم کے کانٹیکس میں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک پرسپشن تو بلڈ ہوا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو ریوزٹ کر رہا ہے اور ری اسٹرکچر کر رہا ہے ٹیررزم کے کانٹیکس میں، اور جو گیپس ہیں فائنینشیل ٹیررزم کے کانٹیکس میں اس کو منیمائز یا اس کو اینڈ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. اچھا، اب یہ جو کوشش ہے جو بل کے حوالے سے آپ نے کہا، یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی حکومت ہو یا پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں سب اس بات پہ متفق ہیں بظاہر کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا چاہیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ بنیادی اختلاف جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن میں تھا. بنیادی اختلاف تو نیب کے ترامیم کے حوالے سے تھا، وہاں کو گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے تھے. اور کل خواجہ آصف نے بھی کہا کہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر تو ہم حکومت کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن تھا، اور جسی وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ حکومت نے اپوزیشن کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی بڑی مزاحمت پیدا نہیں کیا ہے. اب صرف بات یہ ہے کہ ہمیں ایک کلیئر کٹ نیریٹو بلڈ کرنا ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جس نے ایف اے ٹی ایف کے اندر جو بھی گرے ایریا تھے اس کو دور کرنے کے لیے ایک مؤثر انداز میں اپنے کام کو نہ صرف بڑھایا ہے، نہ صرف پالیسیاں بنائی ہیں، بلکہ اس کا جو امپلیمنٹیشن میکینزم ہے وہ بہت بہتر ہے. تو مجھے امید ہے کہ جب ستمبر میں یہ گرے لسٹ کا معاملہ آئے گا تو اس میں پاکستان کو ریلیف مل سکتا ہے، اور اگر ریلیف نہیں بھی ملے گا اور آگے اس کو مزید تاکید کرتے ہیں تو کم از کم اپریشیٹ پاکستان کو کیا جائے گا کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور مزید توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں اور زیادہ سٹیپس لے کر ذرا ہمیں زیادہ سیٹسفائیڈ یا مطمئن کرنے کی کوشش کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذرائی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور میں یہاں داد دیتا ہوں کہ حکومت نے بھی کوئی بڑا مسئلہ ایف اے ٹی ایف پہ پیدا نہیں کیا، اپوزیشن نے بھی نہیں پیدا کیا، اور ایک معاملہ خوشنصیبی سے آگے چلا گیا. اب صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کاسمیٹکس قسم کی چینجز نہیں چاہیے. ہم صرف ایف اے ٹی ایف کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطمئن نہیں کرنا چاہتے، بلکہ واقعتاً خلوص کے ساتھ، نیتی کے ساتھ پاکستان میں جو بھی اس وقت پرابلم ہے ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ، ہم اس کو واقعتاً اپنی بنیادی ترجیحات بنا کر اس کو درست کرنا چاہتے ہیں. یہ پرسپشن ہمیں بلڈ کرنا ہوگا عالمی پالیٹکس میں کہ پاکستان صرف کاسمیٹکس چینجز نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ ایک ٹرو اینڈ ریئل سینس کے اندر ہے کہ واقعی پاکستان اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے اس ماضی کے پاکستان سے جس کے اوپر بہت سے سوالات انٹرنیشنل دنیا میں اٹھائے جاتے تھے. اچھا سلمان عابد صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جنرل امجد شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جو بھی معاملات پاکستان میں ہوئے اس سے ہم لوگوں نے ایک تو ہم نبردازمہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ہوئے، لیکن یہ کہیں کہلائی باتیں ہیں یا سنی سنائی باتیں ہیں بہت ساری جو پاکستان کے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں. بھارت کا تو ہمارے پاس چلتا پھرتا ثبوت کلبھوشن یادو کی صورت میں موجود ہے. پاکستان ڈیفینسو پہ ہو جاتا ہے، اوفینسو پہ بھی آنے کی ضرورت ہے. کیا اب ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھارت کے خلاف بھی ہمیں کوئی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے یا کیس ان کے سامنے لے کر جانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ہمارے اوپر تو آپ الزام لگاتے ہیں، ہم تو ٹھوس اقدامات لے رہے ہیں، وہ تو اپنا سرونگ کمانڈر بھیج دیتے ہیں ادھر دہشت گردی کرنے کے لیے اور دہشت گردوں کی معاونت کرنے کے لیے؟ دیکھیے انیکا، پہلے تو پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ وہ خود کو اپنے آپ کو گرے لسٹ سے نکالے، اور ابھی جو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم نیا تنازع کریٹ کرنے کی بجائے ایک افہام و تفہیم کے ساتھ، ایک پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ، ایک ایجوکیشنل وے آؤٹ کے اندر ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک درست ڈائریکشن کے اندر آ گیا اور ہمیں وہاں سے نکلنا ہے. لیکن جیسے جنرل امجد شعیب صاحب کی آپ نے بات کی اور آپ نے بھی یہ بات کی، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ پاکستان کو سفارتکاری کے محاذ پہ ابھی اور زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، کیونکہ دیکھیے بھارت جو ہے نا
وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو ایک اسٹیبل پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا. وہ پاکستان کو کمزور پاکستان دیکھنا چاہتا ہے. وہ جائز طریقے سے بھی اور ناجائز طریقے سے بھی انٹرنیشنل دنیا میں ایک پروپیگنڈا جاری کرے گا جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان آج بھی ٹیررزم کے اندر انوالو ہے. ٹیررزم فائنینسنگ اس کی کاسمیٹکس چینجز ہے. پاکستان کی ریاست دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے. تو اس کے مقابلے میں پاکستان کو اپنا نیریٹو پولیٹیکل نیریٹو ریبلڈ کرنا ہے. اور بھارت کے جو داخلی مسائل آ رہے ہیں اس وقت, اور بھارت جو کچھ خطے کے اندر کر رہا ہے, کشمیر میں کر رہا ہے, ہندوستان کے اندر کر رہا ہے, پاکستان کے اندر کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا وہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر واقعہ ہوا تھا, اس میں جو بلوچ علیحدگی پسند ہے انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ واقعہ انہوں نے کیا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کو کون سپورٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی اگریسو ٹول کے اندر یہ سوالات آہستہ آہستہ اپنی ڈپلومیٹک لینگویجز کے اندر, اپنی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کے اندر, اپنے سفارتکاروں کے کانٹیکس میں اس کو اٹھانا پڑے گا. کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنرل امجد صاحب بھی اتفاق کریں گے اور آپ بھی کریں گی کہ ہمیں بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, زیادہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں اویئر رکھنا پڑے گا. کیونکہ بھارت کوئی ایسا موقع جانے نہیں دے گا جس سے وہ پاکستان کو اسٹیبل پاکستان کی طرف جانے دے. وہ چاہے گا کہ پاکستان میں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں پاکستان کی حمایت میں باتیں ہو رہی ہیں, وہ چاہے گا کہ اس کو مخالفت میں تبدیل کرے اور ایک پروپیگنڈا کیمپین جو ہے وہ اپنے سفارتکاروں کی مدد سے, اپنے تھنک ٹینک کی مدد سے چلائے گا. اس لیے ہمیں بھی ایک نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ایک روایتی اسٹریٹجی کے تحت ہم ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. رائٹ, ٹھیک ہے سلمان عامر صاحب, میں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر شو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہم لوگ بات کر رہے تھے فیٹف میں جو قوانین کی ترامیم کی ضرورت تھی, اس حوالے سے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے. 2 استعفے آ چکے ہیں ایسے پی ایمز کے, بہت سارے اور استعفے آنا باقی ہیں, لائن لگ جائے گی استعفوں کی. عید کے بعد اپوزیشن بھی متحرک ہو جائے گی تو گورنمنٹ کے لیے اور زیادہ مشکل آ گئی ہے. اب یہ گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے کس طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے یا اندرونی معاملات ہی حکومت کے تھوڑے متزلزل ہیں؟ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اور کیا یہ اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن کے طور پر سامنے آ سکے گی یا نہیں آ سکے گی, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جان صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی. عید کے بعد حکومت کو مشکلات سے دوچار کر پائے گی یہ اپوزیشن, وہ اپوزیشن جہاں بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے لیڈرشپ شہباز شریف کو سونپتے ہیں اور شہباز شریف اسی ٹائم پر اس کو ریٹرن کر دیتے ہیں بال کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ یہ ینگ شولڈرز کے اوپر ذمہ داری ڈالنا چاہیں گے, ہم لیڈ نہیں کریں گے, لیڈرشپ ہم جو نوجوان ہیں ان کو دے دیں گے. جل صاحب, ایسی اپوزیشن کوئی بھی مشکل حکومت کے لیے پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی مشکل پیدا کر سکتی ہے. اس میں دیکھیے مولانا فضل الرحمان ایک واحد آدمی تھا جو کہ تڑپ رہا تھا کہ جی ہمیں اس حکومت کو نکالنا, اور وہ پہلے دن سے اس کام میں مصروف تھے. لیکن دھرنے کی ناکامی کے بعد وہ بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. لگتا ہے کہ ان کے اندر بھی وہ دمخم نہیں رہا, لیکن خواہش موجود ہوگی ان کی. باقی جو ہے یہ سارے ابھی انہوں نے جیسے یہ نیب کے لیے انہوں نے اپنی تجاویز نیب قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے دی, تو اتنے چہرے گھنونے سامنے آ گئے کہ وہ سارا نیب کا قصہ یہی ہے کہ جناب ہمارے کسی طرح جان چھوڑیں, ہمارے مقدمے ختم کریں. وہ ہو ہی جائیں گے, نیب کون سا کسی کو سزا دلواتا ہے. لیکن بہرحال وہ ساری نیت یہی ہے کہ یہ شور شرابہ کیا جائے اور اس کے بدلے کہیں یہ ہو جائے کہ یہ نیب میں کوئی ایسے قوانین آ جائیں وہ حکومت مجبور کر کے وہ قبول کر لے اور الٹیمیٹلی یہ سارے چھوٹ جائیں. اب آپ دیکھیے کہ دکھانے کے لیے ان کے پاس ہے کہ جو سندھ کے حالات ہیں اس کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی کیا سندھ میں لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں؟ یہ کہیں بھی پنجاب وغیرہ میں تو ان کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن ان کے لیے کیا ان کے پاس کیا دم خم ہے. اور یہی بہت سارا ہے جن کی لیڈرشپ بھاگی ہوئی ہے. ابھی میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ ان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ہم کس لیے یہاں پہ دھکے کھاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ دکھاوے کا تو بہت کچھ ہے. ان کی پارٹی تو کہتی ہے ہم بڑے متحد ہیں, ہم لوگ دھکے کھانے کو بھی تیار ہیں, جیل جانے کو بھی تیار ہیں, نیب بھگتنے کو بھی تیار ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے, شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں, حسن اقبال یہ کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں. تو یہ والی سائڈ کون سی ہے جلال صاحب؟ ذرا نام تو بتائیں ہمیں, کون سا لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے دھکے نہیں کھانے؟ یہ کہتے ہیں جو ان کو حکومت جیلوں میں ڈال دے گی. اصل قصہ تو عوام کا ہوتا ہے. اگر عوام باہر نہیں آئیں گے تو یہ جیل میں جانا چاہتے ہیں ان کو بھیج دیں گے.
وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے, یہ جیل میں چلے جائیں. اگر شاید خاقان عباسی کو آپ بند کر دیں تو یہاں پہ کون سا طوفان اٹھائے گا یا خرام مچ جائے گا, کچھ بھی نہیں. تو یہ جو جانے کے لیے تیار ہے وہ تیاری کر لے, ٹھیک ہے, جائے جیل میں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتی. دونوں نے ایک دوسرے کو وقتوں پہ دھوکہ دیا ہوا ہے, مختلف وقتوں پہ ان کو انہوں نے ڈش کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ سینٹ کے چیئرمین کے معاملے میں, ووٹنگ کے معاملے میں, وہاں پہ پیپلز پارٹی نے ڈچ کیا تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی کا مفاد نہیں تھا کہ سنجرانی جس پہ اوپر وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے ان کو سینٹ کی چیئرمین شپ دلوائی ہے, اس کو وہ سال بعد اس کو نکال کے باہر کریں. پیپلز پارٹی کا تو آج سینٹ کے اوپر ان کی بڑا اچھی گرپ ہے کہ وہ سنجرانی بھی ان کا ہے اور ڈپٹی چیئرمین بھی ان کا اپنا ہے, مانوی والا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو سوٹ کرتی ہیں, یہ آپس میں اعتماد نہیں کرتے. یہ ہوگا نہیں کہ یہ اب نیا اعتماد پیدا ہو جائے, یہ کچھ کریں, یہ بس اس طرح طوفان اٹھائیں گے اور کوشش ہوگی کہ حکومت سے زیادہ سے زیادہ برات لے لی جائے. جان صاحب کوئکلی, کیا عید کے بعد گرفتاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ جو حضرات تیار ہیں, شوقین ہیں, ان کا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ضرورت ہو, لیکن ورنہ میرا نہیں خیال کہ کوئی گرفتاریوں کی ضرورت نہیں ہے. گرفتاریوں کی کرنا کیا ہے, انہوں نے جو گرفتاریاں کر لی جائیں. میرا نہیں خیال گرفتاری کرنے سے بلا وجہ حکومت اپنے لیے مشکلات پیدا کرتی. تو بہتر یہی ہوگا کہ یہ پھرتے پھراتے رہیں. ٹھیک ہے, رائٹ, ٹھیک. زیغم صاحب, اپوزیشن اکٹھی یکجہتی کے ساتھ ہوتی ہوئی آپ کو عید کے بعد نظر آ رہی ہے, کس دے سے کہ اب عید کے بعد اصل سیاست شروع ہوگی, عید کے بعد حکومت کا اصل امتحان شروع ہوگا, اور عید سے ایگزیکٹ 2-3 دن پہلے تانیہ ادروس اور ڈاکٹر ظفر مرزا استعفیٰ دے دیتے ہیں یا ان سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے. ایسے میں حکومت کی سٹینڈنگ اور اپوزیشن کی سٹینڈنگ کدھر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, حکومت کے لیے مشکلات تو شروع ہو چکی ہیں, اور حکومت کے لیے مشکلات اپوزیشن نے شروع نہیں کی, بلکہ حکومت کی جو اپنی پالیسیز ہیں, اپنی ناکامیاں ہیں, اپنا طرز حکومت ہے اور اپنی گورننس کی فیلئرز اس نے کی ہیں. حکومت جو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور جو اتنے بہت سے مسائل اور سکینڈلز ابھرے ہیں, اس کی وجہ سے جو عوام میں بے چینی ہے وہ حکومت کا بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اور انہی ناکامیوں کے نتیجے میں اور سکینڈلز کے نتیجے میں اپوزیشن کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ حکومت پر دباؤ بڑھائے. اگر آپ اپوزیشن کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن نے کوئی بہت بڑی ایفرٹ نہیں کی ہے, کوئی بہت زیادہ اکٹھے نہیں ہوئے, کوئی سڑک پہ نہیں گئے, سوائے اس کے کہ وہ وقتاً فوقتاً کچھ بیانات دیتے ہیں. اس میں ایک تیزی ضرور آ گئی ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ ان کے بہت سے رہنما جو نیب کی وجہ سے جیل میں تھے, انہیں عدالتوں سے ضمانت مل گئی, اور واپس آ کر وہ پہلی ہی تندی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ حکومت پر حملے کر رہے ہیں. اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنی جو پرفارمنس تھی وہ تھوڑی سی بہتر بنائی ہے. اب حکومت پر جو دباؤ آیا ہے اس کے اثرات اور اس کے جو سائنز ہیں وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام ہتھیار, وہ تیر و تفنگ جو عمران خان اپنی مخالفین پر جو اس وقت حکومت میں تھے اور کچھ حکومت میں نہیں بھی تھے ان پہ چلایا کرتے تھے, اب وہی ہتھیار اب ان کی طرف واپس آ رہے ہیں. اب جو ان 2 لوگوں نے استعفیٰ دیا, آپ دیکھیے وہ اسی نیریٹو کی نظر ہوئے ہیں جس نیریٹو کو عمران خان صاحب نے خود استعمال کیا تھا. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر صرف اس ایک مسئلے کو بھی ہم دیکھیں تو یہ مسئلہ بھی یہاں رکنے والا تو نہیں ہے. ان 2 میں سے ایک خاتون ہے جن کا غیر ملکی شہریت کا مسئلہ ہے, اتنے بہت سے لوگ اور بھی موجود ہیں ان الیکٹڈ جن کا وہی معاملہ ہے. ابھی تو 17 ان الیکٹڈ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, جس میں 12 جو ہیں وہ اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, 5 مشیر ہیں. اب اگر مسئلہ ان الیکٹڈ لوگوں کا ہے تو یہ 17 لوگ موجود ہیں. اگر مسئلہ غیر ملکی شہریت کا ہے تو ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ہے. اور ایک تو وزیر صاحب کا معاملہ بھی آپ کو معلوم ہے, وہ بھی جا چکا ہے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن ان کو بھی بلایا ہے, وضاحت کریں, کیونکہ ان پر الزام ہے کہ جس وقت انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے تو اس وقت وہ غیر ملکی شہری تھے. رائٹ. اچھا زیغم صاحب, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے لیے کافی ہے, حکومت کی ناکامی کی وجہ حکومت ہی بن رہی ہے, لیکن گورنمنٹ چلتی تو رہے گی نا اس طرح. ہم لوگوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی دیکھی, وہ بھی چلتی چلی گئی. اس کے بارے میں بھی کئی لوگوں نے بولا کہ ان کی کارکردگی جو ہے یہ تو کل گئے آج گئے, وہ والی بات. تو پیپلز پارٹی کے بارے میں جب یہ بات ہو سکتی ہے, ان کے کئی اسکینڈلز آ سکتے ہیں, تو اگر پی ٹی آئی کے بھی بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اور کئی اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں,
تو گورنمنٹ تو چلتی رہے گی. اگر گورنمنٹ کو سائڈ پہ کرنا ہے تو جو اپوزیشن ہے اس کے سادہ احتجاج تو کام نہیں کریں گے نا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. گزشتہ 12 سال کا تجربہ یہی ہے نا. انفیکٹ 12 سال سے پیچھے بھی جا سکتے ہیں کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہ خالی مظاہروں کی وجہ سے, خالی اپوزیشن کی دباؤ کی وجہ سے تو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی نا. کوئی نہ کچھ اور فیکٹرز ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ ان کو دھکیلا جاتا ہے, ان کو نکالا جاتا ہے. پاکستان میں تو حقیقت یہ ہے کہ ایک بھی حکومت ایسی نہیں ہے جو ان ہاؤس تبدیلی کی وجہ سے بھی گئی ہو. دباؤ کی وجہ سے تو کوئی نہیں گئی. خود عمران خان صاحب نے 4 سال تو سڑکوں پہ گزارے نا مسلسل, لیکن نواز شریف کی حکومت نے استعفیٰ تو نہیں دیا. اپنی مدت تو انہوں نے پوری کی. نواز شریف کو بھی اگر نکالا تو وہ عدالت نے نکالا, اور اس کے بعد ان کی حکومت بھی گئی تو وہ الیکشن کے بعد ہی گئی. تو یہ ایسی ایک حقیقت ہے جو کسی طور پر بھی اپوزیشن کے لیے بھی چھپی ہوئی تو نہیں ہو سکتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر حکومت کو مسلسل دباؤ میں رکھا جائے, اس کو اگر آپ ایک ڈیفینسو پوزیشن میں رکھیں تو وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. اپوزیشن کے لیے ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے, اپوزیشن مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. اور جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس حکومت کے لیے اپوزیشن کے سامنے ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا. میرے خیال میں اپوزیشن کی یہی اسٹریٹجی ہے. اپوزیشن کا مجھے کوئی آثار نہیں لگ رہے اس بات کے کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ وقت سے پہلے گھر چلی جائے. مجھے یہی لگتا ہے دونوں پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ یہ وقت پورا کریں, یہ زیادہ سے زیادہ ان پاپولر ہو اور لوگوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے, اور اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھائے. کیونکہ اپوزیشن یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ جن حلقوں کی وجہ سے, جن طبقوں کی وجہ سے, جن طاقتوں کی وجہ سے اس حکومت کو توانائی ملتی ہے, کیا وہ ابھی بھی اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں, دینا چاہتے ہیں, نہیں دینا چاہتے, کب تک دینا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جب تک اپوزیشن اس بات پر کلیئر نہیں ہوگی وہ حکومت کے خلاف آل آؤٹ نہیں جائے گی. لیکن اپوزیشن کو اگر ایک ایسا یہ انڈیا مل گیا کہ وہ مقتدر حلقے جو اس حکومت کے حمایت کرتے ہیں, یا حکومت کا جو ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ ہے, جب تک یہ موجود ہے تو اپوزیشن آل آؤٹ نہیں. ٹھیک ہو گیا. سلمان عابد صاحب یہ بتائیں, اپوزیشن اچھی خاصی تگڑی ہے. 2 ملک کی بہت بڑی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی PMLN, دونوں ہی اپوزیشن میں ہیں. JUIF مولانا فضل الرحمان جو تقریباً ہر بار ہی کوئی نہ کوئی حکومتی عہدہ سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی اپوزیشن میں موجود ہیں. ایسی تگڑی اپوزیشن ہونے کے باوجود بھی اتنی ہینڈی کیپ کیوں نظر آ رہی ہے اپوزیشن؟ دیکھیے اس کے 3 فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر تو میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو اس اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. عمران خان کی حکومت کو اگر خطرہ ہے تو اپنی حکمرانی سے اور اپنے اندر کے مسائل سے ہے, ان کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو اپوزیشن ہے یہ نیب زدہ اپوزیشن ہے. اس میں پیپلز پارٹی PMLN کے جو بیشتر لوگ ہیں وہ نیب کو مطلوب ہیں. اب آپ نے دیکھا نا 35 پوائنٹس کے اوپر جو نیب کے اندر ترامیم کا پیکج دیا گیا تھا وہ کیا تھا, اور کون لوگ اس کمیٹی کے اندر بیٹھ کے نیب کے معاملے میں مشاورت کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, جو خود نیب زدہ ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے اس وقت اپوزیشن کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو گرانا نہیں ہے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ نیب کو ختم کیا جائے کسی نہ کسی. دوسری بات آپ یاد رکھیے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس وقت اقتدار کی اسٹیک ہولڈر ہے. اگر وفاقی حکومت گرے گی تو آپ کیسے یہ زیوم کر کے بیٹھے ہوئے کہ سندھ حکومت باقی رہ جائے گی. اس لیے پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ ہم وفاق کی حکومت کو گرائیں اور اس کے نتیجے میں سندھ کی جو صوبائی حکومت ہے اس کو بھی موقع ملے گرنے کا اور باقی حکومتوں کو بھی گرے اور ایک نئے انتخابات کی راستہ نکلے. میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اس وقت نئے انتخابات چاہتی ہے. اچھا, جہاں تک PMLN کا تعلق ہے, شہباز شریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی ان ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ کھیلیں گے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جی اس کی قیادت جو ہے وہ نوجوان بلاول کرے گا. وہ خود تیار نہیں ہے, وہ ریلیکٹنٹ ہے کوئی بھی عوامی تحریک چلانے کے لیے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم تحریک چلائیں گے تو کسی نقصان میں نہ چلے جائیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا جو ہے وہ تو گراؤ جلاؤ ہے نا, وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں حکومت گرے, لیکن نہ اس وقت پیپلز پارٹی حکومت گرانا چاہتی ہے نہ PMLN. البتہ یہ چاہیں گے اپنے ووٹروں کو, اپنے ارکان اسمبلی کو تاثر دینے کے لیے کہ جناب ہم حکومت کو گرا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ انٹیکٹ رہے, اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے, ہماری حکومت آنے والی ہے, عمران خان کی حکومت جانے والی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ
یہ اپوزیشن آج کی جو موجودہ اپوزیشن جو تقسیم شدہ اپوزیشن ہے جس کا ابھی تک ایک نقطے پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ وہ عدم اعتماد پیش کرنا چاہتے ہیں, نئے انتخابات چاہتے ہیں, وزیر اعظم سے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں, عوامی تحریک چلانا چاہتے ہیں, کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں ہے اور نہ یہ اتفاق اے پی سی کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکے گا. رائٹ, ٹھیک ہے. تو سلمان عابد صاحب, گورنمنٹ از ہیئر ٹو اسٹے فار 5 years, in other words. جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا ہم سب میڈیا میں بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ جناب زرداری صاحب کی حکومت گر جائے, وہ بھی نہیں گری. ہم نے نواز شریف کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی, وہ بھی 5 سال چلی. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اب حکومت جو ہے اور نے کی ہوگی. نہیں دیکھیں کسی اور سے بات, میرا مطلب ہے کہ اب حکومت گرانے کا جو معاملہ ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے. اب مجھے جو سمیل ہوتی ہے کہ حکومت تو کہیں نہیں جائے گی, لیکن میں 2022 میں الیکشن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. 1 سال پہلے اگلی الیکشن ہو جائیں گے 2022 کے اندر, مجھے لگتا یہ ہے, اور وہ شاید کرانے پڑ جائیں عمران خان صاحب کو. لیکن ابھی یہ کہنا کہ عمران خان کی حکومت کہیں جا رہی ہے, مجھے تو اس کا کوئی امکان ابھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. اس وقت اپوزیشن میں جو کھلبلی ہے وہ یہ ہے کہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہیں, اور سینٹ میں جو اس وقت اپنا اپوزیشن جماعتوں کی اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سینٹ سے پہلے کچھ جوڑ توڑ کریں, کچھ ایسا ماحول پیدا کر دیں, لیکن وہ بھی رکنے والا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت پہ کرٹیسزم بڑھے گا, ان کی پارٹی کی گورننس کے حوالے سے, ان کی معاشی پالیسیوں کے حوالے سے, لیکن اپوزیشن سے ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ حکومت جانے والی ہے, اور نہ عمران خان صاحب حکومت چھوڑ کے کہیں جانے والے ہیں. رائٹ, سلمان عابد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو. جنرل امجد شعیب صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. زین خان صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ آل 3 of you. میرے آج کے شو سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, لیکن اس التجا کے ساتھ میں اس ہفتے کے پروگرامز کا اختتام کروں گی کہ عید آنے والی ہے. پچھلی بار عید پر ہم لوگوں نے جو حالات دیکھے تھے, شاپنگ بھی دھڑا دھڑ ہوئی تھی, اس کے بعد پھر ملنا ملانا بھی دھڑا دھڑ ہوا تھا, اور وہ تمام چیزیں دیکھ کر یہ ریئلائز ہوا کہ شاید ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی جان کا کوئی خیال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہوا ہے کہ کرونا وائرس بالکل ریڈیوس ہوتا ہوا نظر آیا, پریکٹیکلی ریڈیوس ہوا, اور اس کے اندر شاید ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کسی بھی طریقے سے اس کو بڑھانے کے لیے. ہم مل بھی رہے تھے, ہم بہت سارے SOPs کو بھی فالو نہیں کر رہے تھے, حکومت بھی کہہ کے تھک گئی. لیکن خدا را, میری التجا یہ ہے کہ پچھلی عید والا کام نہ ہو, ایک دم سے اسپائک نہ آ جائے. خدا کے لیے اس بار احتیاط کریے, اور ساتھ ہی ساتھ SOPs کو فالو کرنا نہ بھولیے گا. SOPs سادے ہیں, 3 SOPs ہیں. 6 فٹ کا فاصلہ رکھیے, ہاتھ دھوتے رہیے, ماسک پہن کے رکھیے. دیٹ از آل. یہ صرف اتنا سا کام کرنا اور ہم بہت ساروں کی جانیں بچا سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.